Russian President Vladimir Putin has ordered the withdrawal of most Russian forces from Syria. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. It's a surprise announcement and has been welcomed, but one question does come to mind. Why now? Welcome to Tactical Talk. This is Zain Khan. रूस की वापसी सीरिया से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट है. रूस क्यों वापस आया, क्या उसके मकासद पूरे हो गए, ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमने बुलाया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर आसिफ हारून को, जो कि एक सीनियर जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं. वेलकम टू आवर शो सर. दिस इज जैन खान. बहुत शुक्रिया जैन. इट्स अ प्लेजर ऑलवेज. ब्रिगेडियर साहब, रूस ने अपनी फोर्सेस को क्यों विथड्रॉ किया है सीरिया से? वेल देन, आपको मालूम होगा कि अगर ये सवाल कर रहे हैं जो आप फौरन दूं कि क्यों किया, तो वो फिर शायद समझ ना आए. इसका थोड़ा पस मंजर जो है जरूर हमें जानना चाहिए कि रशिया आखिर वहाँ आया क्यों. तो आपको याद होगा कि ये गालबन 20 सितंबर को बाकायदा रशिया की एयरफोर्स जो है सीरिया की जंग में कूद पड़ी और वो शामिल हो गई. और उस वक्त जो है ये एक सिचुएशन बहुत गंभीर हो गई, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए, और एतराज़ात उठाने में सबसे ज़्यादा अमेरिका था, नेटो था, सऊदी अरब और टर्की खासकर, क्योंकि ये वो सारे इत्तेहादी थे जो कि वहाँ की रेबल फोर्सेस को जो है वो बैक कर रहे थे, और उनकी तमाम तर कोशिश ये थी कि असद रजीम को हर हाल में गिराना है. और उसके साथ जो उनका दूसरा महाज जो था वो दाइश के खिलाफ था, और दाइश के खिलाफ जो है वो बाकायदा यूएस और नेटो की एयरफोर्स जो है उन्होंने जो अगस्त 2015 लास्ट जो है 14 रादर, उसके बाद से उन लोगों ने जो है एयर की जंग जो है वो जारी और सारी की हुई थी, पहले इराक और फिर बाद में सीरिया में. वो खासकर जो है उनका टारगेट है दाइश था, लेकिन उसके साथ जो उनका उससे भी बड़ा हदफ ये था कि जी असद रजीम को हमने हर हालत में चेंज करना है, रजीम चेंज करनी है. और ये जो रेबल फोर्सेस में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ग्रुप जो है वो जो 2011 मार्च से जो है वो जंग लड़ रही हैं, जिसमें कि एक फ्री सीरियन आर्मी भी है, उनके साथ कुछ और रेबल ग्रुप्स भी हैं, और फिर अल नुसरा फ्रंट जो है जिसको नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, जोलानी के नीचे, वो भी वहाँ लड़ रही है, और फिर अलकायदा भी है और दाइश भी है. इन तमाम जो रेबल ग्रुप्स हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो है वो दाइश है, जिसने के तकरीबन 50% जो सीरिया का इलाका है वो अपने कब्जे में कर लिया है. और ये 2013 जून से उसने जो है अपनी जो फतवाहत जो है वो शुरू की थी, और उसका तमाम तर जो कब्जा शुदा इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ सीरिया जो है वो बनता है, जिसमें कि इसका बॉर्डर फिर आगे टर्की से भी मिल जाता है ऊपर, और ज्यादा जो है वो इराक से मिलता है. तो वो उसके बाद फिर आपको देखा ही होगा कि फिर दाइश जो है फिर इराक में भी एंटर हो गई दिसंबर 2013, और उसके बाद उन्होंने 1/3 ऑफ इराक वो भी कब्जा किया, और फिर अपनी जो एक रियासत कायम कर ली. तो वो एक बहुत बड़ा एक खतरा बन गया, खासकर सऊदी अरब के लिए, इराक के लिए, टर्की के लिए, और जो है ज़ाहिर है अमेरिका के लिए भी वो एक खतरा था. तो इस वजह से ये जो है उन्होंने दाइश के खिलाफ जंग शुरू की हुई थी. लेकिन ये जंग जो ये जारी थी, इससे जो सीरिया की जो गवर्नमेंट है, असद की गवर्नमेंट, इसको सपोर्ट कर रहा था और अब भी कर रहा है ईरान और रशिया और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, वो इनके साथ खड़े हुए थे. जबकि आपको याद होगा कि लीबिया जो है वो बिल्कुल अकेला जो है था, और वो इस वजह से जो है वो गिर गया और गद्दाफी भी चला गया, लेकिन इनके पीछे ये खड़े हो गए. और क्यों ये जो है रशिया अपनी एयर को लेके आया, इस वजह से कि ये आप देखें ना, आधा हिस्सा तो कब्जा किया हुआ था दाइश ने. नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो थे इनके टर्कमन्स जो थे वो बैठे हुए थे. इवन जो है ये कुर्द जो थे, जो सीरियन कुर्द, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं.
اور پھر یہ جو ریبل فورسز ہے فری سیرین آرمی یہ جو ہے نا ہے تو ان کے پاس ایک بہت چھوٹی سی ایک نیرو پٹی تھی جو کہ ڈمسکس اور یہ ہومز ہما لتاکیہ یہ جو ہے یہ ان کے قبضے میں تھی جہاں تک کہ سیرین فورسز کا یہ تعلق تھا. اب ان لوگوں نے جو ہے لاسٹ ایئر یہ ایک پروگرام بنا لیا ہوا تھا کہ ایک فائنل آفینسو ہم نے کرنا ہے الیپو ڈاؤن ورڈ اور پھر ڈمسکس کو جو ہے نا پھر ہم نے ہٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رشیا بھی وہ الارم ہو گیا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پر اب قائم مدائم نہ رہ سکے. جو ان کا ایک ٹو ہولڈ جو یہ بچتا ہے ڈمسکس اور ویسٹرن جو پٹی ہے اس وجہ سے وہ آ گیا ان کو پراپ اپ کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی وہ اس جنگ میں شامل ہوا اس کی خالی ایئر فورس گراؤنڈ نہیں, گراؤنڈ کا ظاہر ہے کہ اس کے ٹیکنیکل ہینڈز اور جو دوسرے ایڈوائزر وغیرہ وہ ڈیفینیٹلی تھے اور پھر غالباً اس نے ضرور اس کو جو نو آرٹلری گنز اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے نا مہیا کی ہوئی تھیں اور شاید ان کے آپریٹرز بھی موجود تھے. لیکن انہوں نے پھر باقاعدگی سے ان کو اتنا پوزیشن میں ڈال دیا کہ کاؤنٹر offensive انہوں نے شروع کیا اور پھر چند مہینوں میں ہی ایک نقشہ وہاں بدلا اور انہوں نے وہ علاقے جو کہ ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے وہ انہوں نے قبضہ کرنے شروع کیے اور الیپو میں یہ پہنچ گئے جو کہ ایک بڑا کرٹیکل شہر ہے. وہ کرٹیکل اس لیے ہے, اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ جو ہے ٹرکی سے جو ہے ملتا ہے اور تمام جو ملٹری ایڈ اور جو فنڈنگ ہے وہ اس راستے سے ہی ہوتی ہے ریبل فورسز کو. تو یہ اگر وہ لے لیتا ہے تو پھر وہ جو سیل کر دیتا ہے بارڈر تو یہ ان کی پوزیشن جو ہے نا بالکل انٹینیبل ہو جاتی ہے. اور وہ اس پوزیشن میں پہنچ گیا تھا کہ جی وہ الیپو کو جو ہے اب وہ قبضہ کر لے. اس وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسد کی ٹون جو ہے وہ چینج ہو گئی اور یہاں پر جو ہے وہ پھر انہوں نے پیس کی بات کرنی شروع کر دی اور جو ریبل گروپ جو اس وقت تک وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی ہم جو ہے نا پیس کر لیں گے. اور وہ جو شرط یہ تھی کہ جی اگر ہم پیس کی بات کریں گے تو اس کو پہلے ختم کریں اس کی حکومت کو پھر ہم پیس کی بات کریں گے, از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر, وہ شرط بھی انہوں نے ہٹا دی. تو اس پوزیشن میں پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ ہم نے سپریورٹی آف اسٹریٹجک اورینٹیشن اب اچیو کر لیا ہے اور جنیوا ٹاکس جو ہیں ابھی وہ شروع ہو گئے ہیں, اس کو وہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر سمجھنا شروع کر دیا ہے. پھر جو ہے اس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب میں یہاں سے وڈرا کرتا ہوں. لیکن یہاں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں فوراً یہاں وڈرا کروں گا, 5 مہینے کا اس نے وقفہ دیا ہے. ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لتاکیہ میں ایئر بیس ہے اور جو ٹاٹا سپورٹ ہے اس کو میں رکھوں گا اور پھر دیکھیں گے کہ 5 مہینے میں کیا کس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. تو یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اس وقت کرنٹ سچویشن سیریا میں کیا ہے اور فیوچر کیا ہے سیرین پیس پروسیس کا بغیری صاحب؟ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو کافی حد تک یہ چیز تو واضح کر دی کہ اب جو جہاں تک داعش کا تعلق ہے اب داعش کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک تھی. اس نے کچھ اسپیس لوز کیا ہے عراق میں بھی اور سیریا میں, خاص کر کوبین کی بیٹل اور کچھ اور دیگر بیٹل جس میں کرد نے بھی بہت رول پلے کیا. اور پھر ان کی جو نیٹو اور یو ایس اور باقی جو گلف اسٹیٹس کی جو ایئر ہے انہوں نے بھی جو اپنا کام کیا. لیکن جو خاص کر جو پریسیجن بامبنگ رشین ایئر نے کی اگینسٹ دی آئی ایس ٹارگیٹس وہ کافی ڈیڈلی ثابت ہوئی ہیں جس سے کہ ان لوگوں کو اب وہ جو آگے ان کی جو ایڈوانسمنٹس تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے. تو ایک تو یہ داعش کا ہے. دوسرا جو جہاں تک جو فری سیرین آرمی کا جو ایک یونائٹڈ فرنٹ جو تھا اس میں بھی کریکس پڑ گئے ہوئے ہیں اور وہ اب جو ہے وہ ڈیمورلائز ہے اور اس کی اب وہ پوزیشن جو ہے نہیں رہی جو کہ رشیا کے آنے سے پہلے تک یہ تھی. تو یہ تو یہاں تک ہے. پھر تیسری بات جو سب سے عجیب اور کھچڑی بنی ہوئی ہے وہ ترکی کا بیچ میں جو رول ہے. اب دیکھیں جو کرد ہیں وہ کرد کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور باقی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے جو اتحادی ہیں. جو ٹرکی ہے وہ ان کے خلاف ہے, وہ ان کو بمبنگ بھی کر رہا ہے, سیریا میں بھی کر رہا ہے اور پھر یہ عراق ناردرن عراق میں بھی کر رہا ہے.
کیونکہ یہاں پر وہ PKK جو ہے وہ ایک فورس ہے اور YPG جو سیریا میں ہے جو کہ داعش کے خلاف تو لڑ رہی ہے، لیکن وہ ان کے اپنے عزائم اور ایمبیشنز ہیں، وہ ایک گریٹر کردستان کی طرف جو ہے نا وہ ان کی سوچ ہے اور ان کی وہ کوشش ہے، اور گریٹر کردستان میں جو ہے جو ترکی کا علاقہ بھی آتا ہے، جہاں عراق کا بھی آتا ہے، سیریا کا بھی آتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک سائڈ پہ امریکہ ٹرکی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، جیسے انہوں نے ٹرکی سے رشین جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کروایا، ایک سائڈ پہ ایک امریکن لابی کرڈز کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ یہی تو ساری قصہ ہے جس میں کہ جو ہے نا اس میں آپس میں ان لوگ کے ڈویژنز ہیں۔ ابھی انسرلک جو بیس ہے ٹرکی میں، وہ پہلی دفعہ ٹرکی نے اجازت دے دی ہے امریکہ کو کہ اس کو ایئر بیس کو آپ ایکٹیویٹ کریں اور اس کو استعمال کریں، جبکہ وہ پہلے اس نے آج تک ایسی فیسلٹی نہیں دی تھی۔ اور جو کرد کا جو تھریٹ ہے ٹرکی کو، وہ اب واقعی سیریس ہو گیا ہے، کیونکہ انقرہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریپیٹڈلی 2 بڑے ڈیڈلی سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کرد کا بھی اپنے ہاتھ ہے، داعش کا اپنا ایک تھریٹ ہے، کیونکہ یہ ایک پیسج وے گیٹ وے بن گیا ہوا ہے ٹرکی کا۔ یہ جتنے بھی یورپ سے امریکہ سے جو وائٹ جہادی آ رہے ہیں، وہ یہی راستہ اختیار کر رہے ہیں داعش کو جوائن کرنے کا۔ جو داعش جو اپنی ٹریڈ کر رہی ہے آئل کا، دا بگیسٹ ریونیو ارننگ جو ہے ان کی آئل ٹریڈ سے، اور یہ سیریا اور عراق سے، وہ ٹرکی کے راستے سے ہی رائٹ اپ ٹو دی گلف آف میکسیکو جو ہے وہ یہ جا رہی ہے، جس میں کہ لوگ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ اپنی آئل ٹریڈ کر رہے ہیں، جس میں کہ وہ چھوٹے آئل باؤزر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہاں پر تو اس طرح کا ٹیرین نہیں ہے کہ وہاں پر فارسٹڈ ایریا ہے یا اس طرح کے چھپ سکے، وہ تو اوپن ڈیزرٹ ہے۔ وہ کس طرح یہ ہے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں اسرائیل بھی اور شاید US بھی جو ہے وہ بیچ میں شاید یہ ہو سکتا ہے فور ڈبل رول پلے کر رہے ہوں، اور داعش کو پیچھے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ جو ہے نا داعش کو جو ہے نا وہ کسی ٹھکانے نہیں پہنچ سکے، اتنی دیر سے وہ جو ایئر بامبنگ کر رہے ہیں، جبکہ رشیا بڑے چند مہینوں میں ہی یہ کامیاب ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت وہاں پر ایک اچنبے کی بات ہے اور پرابلمیٹک ایریا ہے، لیکن بات ساری یہی ہے کہ اس وقت کم از کم ایک پیس کا پروسیس وہاں چل پڑا ہے، لیکن جو وہاں کا جو ٹروس ہے سیز فائر کا، یہ ٹرکش انٹرونشن اگینسٹ دا کرد ان سیریا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ بریک ہو رہا ہے۔ داعش کی کیا صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں؟ مڈل ایسٹ کی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنا خلافت جو اناؤنس کی تھی جون 2014 میں، تو وہ راکا جو جس کو کیپٹل بنایا وہ سیریا میں تھا، اور اپ ٹو دیالا ان عراق۔ اب وہ دیالا بھی انہوں نے لے لیا ہے، اور اب دے آر ناؤ ایڈوانسنگ ٹورڈ موصل اینڈ فلوجہ۔ یہ امپورٹنٹ جو ایریاز ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں، یہ ان میں سے ایک بھی اگر چلا جاتا ہے تو پھر پوزیشن جو ہے اس کی داعش کی عراق میں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک سیریا کا تعلق ہے، وہ راکا از دی ہب سینٹر جو ان کا کیپٹل ہے، اور جہاں ان کی وہ ساری جو ہے نا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ وہاں پر ہے۔ تو وہاں پر یہ کوششیں بہت، ابھی آپ نے یاد ہوگا کہ ٹرکی نے اور سعودی عرب نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اپنی گراؤنڈ ٹرپس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں تاکہ ہم راکا کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ نہ ہو کہ سیرین فورسز ود دی ہیلپ آف رشیا وہ یہ مارکا نہ اچیو کر لیں، لیکن وہ رک اس لیے گئے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ نہیں ابھی تک راضی ہو رہا اپنی گراؤنڈ ٹرپس بھیجنے کے لیے۔ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے اس نے جو زخم کھائے ہیں افغانستان اور عراق میں، اور فیلئر ہوا اس کو لیبیا میں بھی اور ایون سیریا میں، تو وہ اب وہاں پر نہیں بھیج رہا، وہ اپنی ایئر پار پہ جو ہے نا ابھی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اب تک تو ہے وہ رک چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے داعش از ناٹ in that flying colors or on the offensive mode جس طرح کی وہ پہلے تھی۔ Thank you so much, Brigadier Asif Haroon, for being on Tactical Talk. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ It's my pleasure, Zain.
Good luck. Thank you. یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر آصف ہارون, ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے رشین وڈرال جو سیریا سے ہوئی ہے اس کی سچویشن اور اس کی جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز جو اس وقت بن رہے ہیں مڈل ایسٹ پہ اور باقی دنیا پہ. Until the next episode of Tactical Talk, this is Zain Khan. Take care and goodbye.